बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक शेर, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर से तौहीने रिसालत के मुर्तकिब मिंबरे हुसैन पर खड़े होकर जाकिर वसीम अब्बास बलोच ने जो मुजरिमाना सरगर्मी का इर्तकाब किया है, जो उसने तौहीने रिसालत करके लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल दुखाए हैं और कानून शिकनी का इर्तकाब किया है, ये वो अमल है जिसके बाद पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान में बसने वाले अवाम उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई और कानून की गिरफ्त देखना चाहते हैं। मसलन कोई भी शख्स कितना भी ताकत रखता हो, उसका कितना भी इख्तियार हो, वो कोई मुदर्रस हो, कोई मुफ्ती हो, कोई अल्लामा हो या कोई बड़ा मालूमता रखने वाला मालदार शख्स हो, कानून हरकत में आता है और फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर मरवजा इस्लामी कवानीन ऐसे शख्स के गिर्द घेरा तंग करते हैं और फिर कानून के मुताबिक उसकी सजा भी रखी गई है। और मैं ये समझता हूं कि हमने इस ज़िमन में इदारों को मतवज्जे किया है कि जाकिर वसीम अब्बास बलोच के खिलाफ तौहीने रिसालत, तौहीने खुदा, तौहीने कुरान, तौहीने अहले बैत की दफात लगाकर एक संगीन नौइयत का पर्चा और मुकदमा दर्ज किया जाए। फिर इसको फौरी तौर पर फौरी इंसाफ दिलाने के लिए और मुजरिम को कौमी कटहरे में लाकर इबरतनाक सजा देने के लिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। हमने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की अदालतों से पुरउम्मीद हैं कि एक ऐसे शख्स जो खुद को शिया कहता है और फिर हजारों शियों की मौजूदगी में उसने न सिर्फ तौहीने रिसालत का इर्तकाब किया, बल्कि उसने तौहीने कुरान, तौहीने खुदा, तौहीने मासूमीन का भी इर्तकाब किया। क्यों कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जो कायनात की तख्लीक का सबब और वजह है। ऐसी हस्ती के मुताल्लिक बरसरे मिंबर कैमरे के सामने हजारों अफराद की मौजूदगी में उसने जिस दीदा दलेरी के साथ तौहीन की और फिर वहीं पर बैठे हुए एक सैयदजादे ने उठकर उसको रोका, उसको टोका और इतना मजबूत इस्तदलाल किया कि जिस पर सब लोग वसीम बलोच को टोका, रोका और ये बताया कि वसीम बलोच अंबिया के आने का मकसद, अंबिया को भेजने का मकसद, अल्लाह ने गुमराह और भटकी हुई इंसानियत की फलाह और उनकी हिदायत के लिए
ہدایت کے منبع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی نبوت کا منصب دے کر ان کو دنیا میں بھجوایا۔ رسالت مآب کے کمال اور ہدایت کرنے کے ان کا جو منصب ہے اس کا سرے سے انکار کر دینے والا شخص آج پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں سے وروپوش ہو کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں یا پاکستان میں مجھے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا یا جزا سزا کا اختیار نہیں رکھتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بلکہ ہر امتی کا یہ فریضہ ہے اور اس کی غیرت ایمانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وسیم بلوچ کے گرد گھیرا تنگ کرے، اور جن لوگوں نے جن عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندراج مقدمہ کی درخواستیں اداروں کو دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ وسیم بلوچ کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی غیر جانبدارانہ تفتیش کر کے اس کو گناہگار قرار دے کر اس کے خلاف قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ یہ وہ ضرورت ہے، یہ وہ حالات ہیں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ قوم جو خود کو توحید، رسالت، امامت کے جو سلسلے ہیں اس پر جو ان کا عقیدہ ہے وہ علماء حقہ نے بیان کیا ہے، اور تاریخ اسلام میں جو دیگر مسالک کے ساتھ اختلافی جزو ہیں اس میں شیعہ قوم کا جو عقیدہ ہے وہ سب کے سامنے ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم رسالت پر کس حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر وسیم بلوچ پر توہین رسالت کا مقدمہ درج نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیعہ لوگ اس کے طرفدار ہیں، ہمارا سرکار رسالت مآب ختم الانبیاء حبیب خدا کی ذات پر جو ایمان اور یقین ہے وہ مشکوک ہو جائے گا کہ ممبروں سے رسالت مآب کے وجود جو منبع ہدایت ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، ان پر ان کا ایمان اور عقیدہ کس قدر کمزور ہے۔ آج میں ایک بار پھر سے اس بابت ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ملت شیعہ کے جو ترجمان علماء ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، انہوں نے جو اس پر خاموشی اور یک بستگی کا عملی مظاہرہ کیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک ہے۔ وسیم بلوچ کی اس مجرمانہ غفلت اور سرگرمی پر اس کے متعلق ایک اہم بیان آنا چاہیے جامعۃ المنصر کا اور جامعۃ الکوثر کا، اور اس کے علاوہ جو ہماری مقتدر شخصیات ہیں ان کو بھی وسیم کی حمایت یا وسیم کی مخالفت کا فیصلہ کرنا ہوگا، یا وسیم کے حمایتی ہو جائیں یا اس کے طرفدار ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یا پھر اس کی مخالفت کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے تمنائی قبیلے میں آپ شمار ہو جائیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بت پرستی اور شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر ہم وسیم بلوچ جیسے گمراہ کن عقائد کے حامل شخص کے طرفدار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ اور شرمناک صورتحال ہے۔ آئیے آج ہم ایک بار وسیم بلوچ سے اعلان برات کریں، اس سے اعلان لا تعلقی کریں اور اس کو مجالس محافل میں منہ مانگے دام دے کر مجلس پڑھوانے سے اجتناب کریں۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم اس ذاکر کو خطاب کے لیے دعوت دیں گے جو ذکر حسین کو بمطابق فکر حسین بیان کرے، لیکن حالات دن بدن، روز بروز، لمحہ بلمحہ ہم
بدترین حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا گزشتہ دنوں وسیم عباس بلوچ نے چند برس پہلے اس نے جب اپنے ماتھے پر خود سے ایک محراب نما ایک نشان جو ہے وہ بنایا، وہ نشان کندہ کیا، اور وہ کندہ شدہ نشان اب تو جو اس سے متصل اس کے شاگرد ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، ان لوگوں نے بھی اس نشان کو مثل وسیم انہوں نے اپنے ماتھے پہ کندہ کروا دیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے، میرے مکتب کے لیے انتہائی شرمناک ہیں۔ وسیم بلوچ نے 4 برس پہلے یہ کہا کہ میں ذکر حسین کا کوئی معاوضہ طے نہیں کروں گا۔ اس نے علم عباس کا پھریرا گلے میں ڈال کر اس نے کہا کہ میں مال و متاع کا حریص نہیں ہوں اور آج کے بعد میں نیاز طے نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے سمجھا بڑا متقی اور پرہیزگار اور نیک ہو گیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو اس گھر پر علم نہیں ہونا چاہیے، اور جس گھر پر علم ہونا چاہیے اس گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر ہم نے بڑی باتیں کی ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم نے لکھ کر، پڑھ کر، بول کر، ہم نے خلوت میں، جلوت میں، میدان میں، اکیلے میں، جھمیلے میں، ہر جگہ پہ ہم نے وسیم عباس بلوچ کو آئینہ دکھایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر ہوا کہ جب اس نے کہا کہ میں معاوضہ طے نہیں کروں گا ذکر حسین کا، میں ہر غریب امیر کی مجلس پڑھوں گا، تو اس کے بعد اس نے نیاز جو ہے وہ 3 لاکھ کر دی۔ اب اس سے بھی تجاوز کر رہا ہے، اور المیہ پتہ کیا ہے، لوگ اس کو پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر پر ایسے نقال، میں حلفاً کہتا ہوں وسیم بلوچ کی جتنی مجالس ہیں یا اس کے بیانات ہیں، آپ اس کو نکالیں اور تاریخ سے جوڑیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ممبر پر توہین اہل بیت، مقتل بیان کرتے ہوئے توہین اہل بیت اور ان بیبیوں کے مصائب اور ان کی بے بسی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ ان بیبیوں کا اعجاز اور کمال مجھے آج ہی ایک عزت دار عالم دین نے مجلس شام غریبہ کے عنوان سے، شام غریبہ میں جو 10 محرم کے غروب آفتاب کے بعد جو لشکر یزید نے اہل بیت کے خیام کے ساتھ جو سلوک کیا، اس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جو اس میں ایک تعظیم ہے اور جو ایک وہاں پر مقتل میں ایک کنات لگا دی گئی اور مخدرات عصمت اس کنات کی اوٹ میں وہ چھپ گئی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک اس عزت دار ذاکر نے بتایا کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں۔ آپ یقین جانیے اس نے اتنے احترام کے ساتھ مقتل کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے اس زاویے سے مقتل نہیں سنا۔ اب ممبر سے مقتل میں وہ مقتل بیان ہو رہا ہے جو من گھڑت ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں پھر ایک بار ان تمام ذاکرین واعظین کو متنبہ کرتا ہوں کہ خبردار ممبر سے توہین اہل بیت کا ارتکاب نہ کرنا، ورنہ میں اور میرے جیسے سینکڑوں رضا عباس نقوی آپ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، کوہ گراں بن کر آپ کے راستے میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو آپ کے خوفناک اور بھیانک انجام سے قریب کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔